बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अच्छी खबरें, अहम खबरें हैं। एक तरफ तो इंडिया है और इंडिया में मुसलमानों के साथ, हर अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ जुल्म सितम हो रहा है वो अपनी जगह पे, और वहाँ पे भी मुसलमान नौजवानों से हिंदू लड़कियां जो शादी करती हैं उसको रोकने के लिए जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कानून साज़ी भी हो रही है। कानून साज़ी से भी बात नहीं चल रही, लव जिहाद का एक कानून बनाया हुआ है उन्होंने, उससे भी बात नहीं चलती। तो अब बाकायदा तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मुसलमान नौजवानों को पकड़ कर उनकी ज़िंदगी ले ली जाती है। इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात और इंतहा पसंदी उरूज पर है। दूसरी जानिब अच्छी खबरें वो ये है कि दुनिया के अमीर तरीन, टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, उनकी बेटी ने एक मुसलमान नौजवान से शादी कर ली और इसमें बिल गेट्स जो हैं वो भी रुकावट नहीं बने। मिस्र के नौजवान हैं ये और उनका नाम है नाइल नसर। नाइल नसर से उन्होंने शादी की है। एक तकरीब पहले खुफिया तौर पे की गई और उसके बाद फिर इस शादी को मंजर-ए-आम पे लाया गया और दूसरी तकरीब ओपन, और उसमें बड़े पैमाने पे मेहमान भी आए और इस बात का ऐलान भी किया गया। अमीर तरीन हैं बिल गेट्स, ये तो आपको मालूम है। शादी की तकरीब जी वेस्टचेस्टर हॉर्स फार्म में हुई और इसमें कसीर तादाद में मेहमानों ने शिरकत की और शादी पर $20 लाख ख़र्च किए गए। और ये 16 अक्टूबर को ये शादी हुई है जी न्यूयॉर्क में। इसमें आम तकरीब हुई और इसमें बाकायदा तौर पे दोनों नौजवान रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। नाइल नसर और जेनिफर जी ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर किया है, मास्टर की डिग्री हासिल की है अमेरिका से, और मिस्री नौजवान ने 2013 जबकि जेनिफर ने 2018 में मास्टर्स किया और दोनों को घुड़सवारी का शौक़ है। और 2017 में इनका जो मुआशक़ा है वो मंजर आम पे आया था और अब बिलाखिर उसमें कामयाबी हुई और निकाह हो गया, शादी हो गई और अब ये मियाँ बीवी बन चुके हैं। दूसरी खबर है जी इंडिया से। इंडिया में हालात बदस्तूर ख़राब हैं और वहाँ पे इस हद तक ख़राब हैं कि अब वहाँ की असल में मुसीबत है कि इंडिया के जो अवाम हैं वो तो शायद इतने तशद्दुद पसंद ना हों, लेकिन जो बीजेपी और आरएसएस और जो हिंदुत्व का जो एक नज़रिया मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से, वो काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है। और उसकी वजह से अब बाकायदा तौर पे ये ट्रेंड चल पड़ा है वहाँ पे कि राह चलते मुसलमान नौजवानों को, मुसलमान ख़वातीन को और उनको पकड़ा जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और मारा जाता है। और उसकी वजह यह है कि ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जो है, ये सोच जो है, ये हकूमती ऐवानों में बैठे वज़ीरों, मुशीरों और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी आ चुकी है। और चूँकि हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाना चाहते हैं वो, इसीलिए अब T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और T20 वर्ल्ड कप के मैच ज़ौक़ शौक़ से देखे जाते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो उस पे तो टिकट्स जो हैं वो एडवांस में ही फ़रोख्त हो जाती हैं और लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, 24 अक्टूबर को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच है, पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा है और उसमें तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारे बरसगीर के अवाम भी और इससे बाहर भी मगरब के लोग भी, शायकीन भी अच्छी क्रिकेट को पसंद करते हैं और पाकिस्तान और इंडिया तो और क्या ही बात है। और इसमें जो पाक भारत मैच होता है उसके लिए बड़ा जी वलवला होता है, लेकिन दोनों टीमें अपनी अपनी जगह पे कामयाबी के लिए दुआगो हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो इस मैच को मनसूख करने का कह रहे हैं और कह रहे हैं जी ये मैच नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे इसमें वज़ीर शामिल हैं और यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच नहीं होना चाहिए। भारतीय रियासत राजस्थान में उन्होंने गुफ्तगू फरमाई
اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہندوؤں پر ہونے والے حملے کے بعد امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے 24 اکتوبر کا میچ منسوخ کیا جانا چاہیے، اور یہ باقاعدہ طور پہ ٹویٹر پہ بھی ہیش ٹیگ کے طور پہ چلتا رہا، اور اس سلسلے میں لیکن میجورٹی جو ہے وہ عوام کی وہ اس کو انتہا پسندانہ سوچ کہہ رہی ہے۔ اور ویرات کوہلی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ضرور میچ ہونا چاہیے اور ہم اچھی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور ہمارے عوام اچھی کرکٹ پسند کرتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف انتہا پسندی کی یہ ہے کہ وزیر تک جو ہیں وہ بھی اب اس انتہا پسندی کی لہر میں آ چکے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دن بدن بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ امور مملکت جو ہیں وہ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں، اور 1.5 ارب کا ملک جس میں صرف 25 کروڑ مسلمان ہیں اور باقی دوسری بڑی منورٹیز ہیں، اور ان سب کو اگنور کرتے ہوئے ایک وہاں پہ نیا معاشرہ، نیا کلچر ترتیب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایک اور خبر لے لیں، پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ہے اور اس کو بدستور گرے لسٹ میں رکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پاکستان جو 99% جو ان کی جو تھے پیرامیٹرز وہ پورے کر چکا، ٹارگیٹ اچیو کر چکا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ہے۔ اور اب فیصلہ یہ ہوا ہے، کیونکہ اب وہ کوئی ٹیکنیکل فورم تو رہا نہیں، اب یہ پاکستان کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اس ایشو کو، گرے لسٹ کو، فیٹف میں جو کچھ کیا کہنا چاہیے گرل کیا جا رہا ہے، اس کا واحد مقصد پاکستان کو سبق سکھانا ہے۔ اور جیسے جیسے پولیٹکس ہو رہی ہے، جیسے جیسے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں، پاکستان کو بھی اسی طریقے سے گرل کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سب بے سبب نہیں ہے۔ ایک تو ہے فیٹف کا معاملہ، اب 19 سے 21 اکتوبر تک اجلاس ہوگا، اور اجلاس ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ اجلاس کے اطلاعات یہ آ رہی ہیں، غیر ملکی ذرائع ابلاغ دے رہے ہیں کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا، اور اس کو اپریل میں دوبارہ ریویو کیا جائے گا۔ مزید 6 ماہ تک پاکستان پہ گرے لسٹ کی تلوار لٹکائی جاتی رہے گی، اور اس دوران ظاہر ہے پاکستان سے کچھ مطالبات کیے جائیں گے، کوئی ڈو مور کا مطالبہ کیا جائے گا، ادروائز فیٹف سے ریلیٹڈ نہیں، ادروائز آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کا معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، سی پیک کا معاملہ ہے، یہ سارے جو ایشوز چل رہے ہیں صرف گرے لسٹ میں ہی نہیں، بلکہ افغانستان یہ فیٹف کی گرے لسٹ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ فیٹف کا جو اجلاس ہے وہ مزید 4 ماہ کے لیے پاکستان کو نگرانی کرے گا مزید فیٹف جو ہے، اور اپریل 2022 کو دوبارہ سیشن منعقد ہوگا، اور جب پہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ ہیں کہ جون تک پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نہیں نکالا جائے گا، جون تک یہ تلوار لٹکتی رہے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے کچھ باتیں منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان باتیں نہیں مان رہا۔ اس کو ہم ریلیٹ کر لیں خاص طور پہ IMF اور ورلڈ بینک کے پروگرام سے، تو اب پاکستان کو IMF بھی کڑی شرائط لگا رہا ہے، ورلڈ بینک بھی کڑی شرائط لگا رہا ہے، اور جو ہمارے ساتھ جو طے ہوا ہے اب مزید وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، ابھی نہیں، اگلی قسط ہم دیں گے آپ کو اگر آپ ہماری یہ ڈیمانڈز پوری کریں۔ وہ ڈیمانڈز کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس مزید لگایا جائے لوگوں پہ، پاکستان کے عوام پہ۔ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، نئے لوگوں کو شامل کریں گے، ٹیکس اس سے زیادہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس سے زیادہ لگائیں گے تو ہمارے ہاں انریسٹ پیدا ہوگا اور اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسرا ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ قیمتیں بڑھائی جائیں، بجلی کی قیمت بڑھا دی جائے، انرجی کی قیمت بڑھا دی جائے، اور سبسڈیز مکمل طور پہ ختم کر دی جائیں، تو اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے، اور اس پہ واضح طور پہ
اب لگتا یہی ہے کہ پاکستان شاید وہ تمام ڈیمانڈز پوری نہ کرے۔ ایک سوچ ہے جو بابو جاتے ہیں مذاکرات کرنے، وہ یہ کہتے ہیں جناب ایک دفعہ یہ کڑوا گھونٹ دوبارہ پی لیا جائے، اور جو IMF کہتا ہے وہ پوری کر دی ہیں اس کی۔ لوگوں کا کیا، لوگ 3-4 ماہ 6 ماہ بعد بھول جائیں گے اور اس کے بعد سکون آ جائے گا، جبکہ اب جو لیٹسٹ انفارمیشنز ہیں اب اس کو وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کافی سنجیدگی سے لے رہی ہے، کیونکہ مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ موجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑی اپوزیشن بنتا جا رہا ہے، اور اب لوگ جو ہیں وہ بہت تنگ آ چکے ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ ایک تو ان کو صحیح سمجھایا بھی نہیں جا رہا، کچھ چیزیں نیچرل ہیں، مہنگائی کچھ نیچرل ہے، جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں ان اشیاء کو تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے بدلے میں جو یہاں پہ ایک آرٹیفیشل مہنگائی، اور وہ بھی کئی سٹیپس ایک ہی دن میں پورے کر دیے جاتے ہیں، وہ اصل خطرناک ہے۔ اس لیے ادھر بھی پاکستان کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے، اور ادھر بھی فیٹف کے معاملے میں بھی پاکستان کو اب یہ کہنا چاہیے بلیک میلنگ کی حد تک کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے شوکت ترین صاحب یہ بات آئی کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے، لیکن شوکت ترین صاحب نے اس کی تردید کی ہے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ معاملہ ٹائٹ ہے اور مطالبات سخت ترین ہیں، اور اس لیے اپوزیشن بھی انتظار کر رہی ہے کہ جناب دیکھتے ہیں کہ مزید مہنگائی کا طوفان کیسے آتا ہے، اور اس لیے اب PDM جو ہے اور پیپلز پارٹی اب اپنے جلسے جلوسوں میں اور اپنی پولیٹکس کا رخ جو ہے احتجاجی پولیٹکس کا، اس کی بنیاد مہنگائی کو بنا رہی ہے، اور مہنگائی کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے کہ شاید عوام جو ہیں ان کا ساتھ دے دیں۔ لیکن ابھی بھی وزیر اعظم عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں اس پہ اعتبار کر رہے ہیں، اور جو باہر بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانیز وہ کہتے ہیں جی باہر زیادہ مہنگائی ہے، پاکستان میں کم ہے۔ یہ ایک اپنا ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے کچھ ایسا طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ، جس کی قوت خرید بہت کم ہے۔ ایک جاتے جاتے ایک خبر لے لیں جی، اور وہ ہے 17 امریکی مسیحی مشنری کے لوگ جو ہیں وہ اغوا ہو گئے ہیں، اور یہ 17 امریکی تبلیغی لوگ جو ہیں وہ کہاں پہ اغوا ہوئے ہیں؟ ہیٹی کے دارالحکومت میں اغوا ہوئے ہیں، اور ان کو انتہائی جرائم پیشہ گروہ انہوں نے اغوا کیا ہے، اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور جو 17 امریکی اغوا ہوئے ہیں ان میں 16 امریکی ہیں، ایک کینیڈین ہے، اور اس میں خواتین ہیں، 5 مرد ہیں اور 5 بچے ہیں۔ یہ لوگ ایک اہم فلاحی مشن پہ تھے، یتیم خانے کے دورے پہ جا رہے تھے، اور ان کو ہیٹی کے دارالحکومت سے اغوا کر لیا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔